जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ। प्रोग्राम के शुरू से हम आपको बता रहे हैं कि आज हम आपको जुनैद जमशेद से मिलवाएंगे, आज हम आपको जुनैद जमशेद से मिलवाएंगे, और अब आपका बस सब्र का पैमाना लबरेज हुआ ही चाहता है, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। यकीनन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जुनैद ने बचपन में क्या किया और जुनैद की अम्मी कैसी हैं और जुनैद अपनी अम्मी के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम अस्सलाम सानिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए। माय प्लेजर। बहुत सारे लोग हमें ईमेल्स करते थे, खत भी लिखते थे कि आपने सबको बुला लिया, जुनैद नहीं आए, तो आ गया। तो हियर यू आर। तो अच्छा, क्यों नहीं बुलाया मुझे पहले? हम सस्पेंस बिल्ड कर रहे थे जुनैद। अच्छा, सम क्वेश्चंस जो हम हर एक से पूछते हैं, लेकिन हमेशा उन क्वेश्चंस की ब्यूटी है कि उनका जवाब हमेशा कुछ बिल्कुल ही अलग अलग सा आता है। Okay. आपका बचपन कैसा था एंड व्हाट वाज इट लाइक बीइंग अ चाइल्ड एंड बीइंग विद योर मदर? मेरा बचपन ऐसा था, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो बड़ी ये समझ लो कि जैसे रूटीन लाइफ थी। मुझे याद है कि सेकंड ईयर तक कॉलेज में मैं मतलब यही जिंदगी थी, सुबह उठना जल्दी और कॉलेज चले जाना, वहां से वापस आना, गेम्स पे निकल जाना, वहां से वापस आना, स्कूल का या कॉलेज का काम करना और अर्ली टू बेड। स्कूल और कॉलेज का काम करना, ये बस ये बिल्कुल जिंदगी थी। ये एक बिल्कुल एलियन कॉन्सेप्ट होगा कराची के स्टूडेंट्स के लिए। स्कूल और कॉलेज का काम करना, ये कौन बच्चा करता है जुनैद? बस वो, हाँ ये बात तुम्हारी सही है। मैं वाकई तुम यकीन नहीं करोगी कि अपने बचपन में मुझको नहीं पता था रात के 2 बजे क्या होता है दुनिया में। Really? मैं कभी शायद नहीं जागा रात के 2 बजे Really? या 1 बजे या 3 बजे। ये मैं सही कह रहा हूँ? तो क्या ये अब्बा का डिसिप्लिन था या अम्मी का था? Was it this Air Force discipline? आई थिंक प्रोबेबली बिकॉज ये है कि माई फादर वॉज जनरली अ स्ट्रिक्ट मैन। हाँ, वो तो जब मैं कॉलेज में आ गया और कॉलेज से फारिग हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि वो उन बेचारे ने अपने ऊपर, क्योंकि उनको 3 लड़कों को पालना था, हम 3 भाई थे और वी वर डेविल्स, तो उनको लड़कों को पालना था, तो उन्होंने अपने ऊपर एक ये सख्ती का लबादा सा उड़ा हुआ था। बस ये जिंदगी थी। अच्छा, एंड व्हाट वाज योर मदर लाइक? मतलब इतने डिसिप्लिन में रहना, और भाई वो तो एयरफोर्स में नहीं थी, लेकिन उन्हें भी इसी तरह का कोई, मुझे लगता है, टाइम टेबल बच्चों के साथ फॉलो करना पड़ता होगा। वो क्या महसूस करती थी? भाई माय मदर वाज आल्सो लाइक, मैं नॉर्मल माओं को देखता हूँ, मेरी माँ नॉर्मल औरतों से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और ये है कि 5वीं तक तो उन्होंने पढ़ाया हमको, और मुझे याद है फुट्टा उनके हाथ में होता था, और मैंने और हुमायूं ने दोनों ने बड़ी मार खाई है उनसे। फिर उसके बाद कुछ खाने ऐसे थे जो कि हम नहीं खाते थे, तो वो भी फुट्टे खा खा के हमने खाए हैं। एक निवाला और एक फुट्टा। तो वो खाना खाने की आदत तो सानिया मुझे ऐसी पड़ी है कि मैं आज दिन तक, हालांकि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मैं आज दिन तक खाना अपनी माँ के साथ ही खाता हूँ। My God, that's, अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू दिस, क्योंकि आप हमेशा ही कहते हैं अपने हर इंटरव्यू में कि मैं खाना अपनी अम्मी के साथ खाता हूँ, एंड यू नो कम वॉट में, लेकिन खाना मैं अम्मी के साथ खाऊंगा। तो हाउ डज योर वाइफ, आपकी बेगम, किस तरह इसको रिस्पॉन्ड करती हैं? क्योंकि आमतौर पे यही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि भाई मैं अपने शौहर के साथ टाइम चाहती हूँ, मैं उन्हें खाना बना के खिलाना चाहती हूँ, और आप अम्मी आप सब कुछ खुद ही किया जा रही है, तो यू नो किस तरह, क्या रिलेशनशिप आपने किस तरह बैलेंस किया इसे? भाई बैलेंस ये पता नहीं अभी भी हुआ है कि नहीं। ओके। लेकिन वो वाली बात है ना, एक औरत 25 साल रखती है एक मर्द को अपने पास, एक बच्चे को अपने पास, और दूसरी औरत 25 मिनट में आके तो वो ये एक्सपेक्ट मेरा है। बिल्कुल। हमारी शुरू में बड़े मसले हुए एज यूजुअल, जैसे कि हर घर में होते हैं, लेकिन मेरे साथ ये था कि मुझे आदत है अभी तक, मतलब यकीनन माँ का प्यार तो होगा, लेकिन मुझे जनरली आदत है अपनी माँ के साथ खाने की, तो वो आदत प्रोलॉन्ग कर गई। और आयशा ने लाइक अ वेरी ब्रेव वुमन, आई मस्ट से, एंड आई मस्ट गिव हर अ लॉट ऑफ क्रेडिट, कि आयशा ने एक यू नो शी स्टूड अप टू दिस सिचुएशन, और उसने कुछ साल 2 साल के बाद उसने रियलाइज किया कि यू नो ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिसमें मैं अगर जुनैद को या उसकी माँ को ना बॉदर करूं तो मेरी बाकी जिंदगी सुकून से कट जाएगी। अच्छा, लेकिन जो ये फीलिंग है अम्मी की कि भाई मेरे बेटे मेरे साथ खाना खाए, माँ भी तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाती है ना, कि वो भी देख रही है कि मेरी बहू को शायद ये बात
نہیں اچھی لگ رہی. تو کیا امی کس طرح ڈیل کرتی تھی اس کے ساتھ کہ نہیں جنید نے تو اب میرے ہی ساتھ کھانا کھانا ہے اور عائشہ نے شاید محسوس کرنا ہے اس بات کو. What was her feeling? بھائی ثانیہ یہ ہوتا تھا کہ اگر میں کبھی پلان بنا لیتا تھا جیسے یعنی آج بھی اگر میں نے عائشہ اور بچوں کے ساتھ کھانا باہر کھانا ہے تو میں صبح لنچ سے بھی پہلے امی کو بتاؤں گا کہ رات کا کھانا نہ تیار کریے گا, کہ رات کو میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا, رات کو میں بچوں کو باہر لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ پہلے سے میں انفارم کر دیتا ہوں. تم یقین کرو کہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ اگر شام کو کبھی ہم نے پلان بنایا میں نے اور عائشہ نے کہ ہم باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں اور میں نیچے گیا اور میں نے جا کے امی کو انفارم کیا کہ امی میں آج کھانا باہر کھاؤں گا, تو امی کا موڈ خراب ہو گیا اور میں پھر اوپر آیا اور عائشہ کو بولا ہم رات کو کھانا باہر نہیں کھا سکتے کیونکہ امی نے کھانا تیار کر لیا ہے تو مجھے نیچے جا کے ان کے ساتھ ہی کھانا پڑے گا. ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا آپ یو میک اٹ ساؤنڈ ویری سمپل کہ بہت سمپل سی چیز ہے, بس یہ ایک رول ہے زندگی میں جو فالو ہوگا. از یور مدر جنرلی لائک دس کہ بھائی یہ رول ہے اس کو فالو کرنا ہے تو کرو ورنہ میں بات نہیں کر رہی؟ امی بالکل بھی اس طرح کی نہیں ہے, بالکل بھی اس طرح کی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ میں اب اس سٹیج کے اوپر یہ مجھے خیال آتا ہے اس بات کا کہ ایک عورت نے جس نے ساری زندگی لگا دی اپنی اولاد کو ریز کرنے میں, تو کل کو میں عائشہ سے کہتا ہوں کل کو تم نے بھی ماں بننا ہے, اور یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی اور ماں باپ کے ساتھ برائی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ تجربے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ان دو چیزوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اسی تو میں اس کو کہتا ہوں تم ڈرو اللہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پر کبھی کوئی ایسی بات ہے, تمہارے بھی بیٹے ہیں اور تمہاری بھی بیٹی ہے, یہ بھی گرو کریں گے ایک دن, ٹھیک ہے, ان کی بھی بیویاں آئیں گی. میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ میرے ساتھ کھائیں یا نہ کھائیں, لیکن تمہارے ساتھ ہوگا یہ. تو اگر میری ماں کی صرف اتنی سی خواہش ہے تو تم اس کا وہ کر لیا کرو. خیر اب تو بہت ایک اچھی سی سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ عائشہ جو ہے وہ لائک شی از انڈرسٹوڈ, اور میری وائف کی اور میری ماں کی اتنی اچھی ریلیشن شپ ہے کہ یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور یہ بڑی کامیاب سچویشن ہے, کم ہوتا ہے ایسا کہ اگر ایسا ہو جائے, کیونکہ دیکھو یہ تو کرنا پڑتا ہے. دیکھو جیسے مثال کے طور پہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارا بھائی ہے, اگر تمہارا بھائی اپنی ماں کا خیال نہیں کرے گا, تمہاری ماں کا خیال نہیں کرے گا, تو پھر کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مجھ کو اپنی ماں کا خیال کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو فائنڈ دس بیلنس. یو سی, اگر تم اس میں اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ پرابلم تمہاری ہے, بالکل مطلب لائک اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود می. اچھا یہ ایک بہت ریئر فیلنگ ہے لڑکوں کے اندر, اس لیے کہ جنرلی ہمارے یہاں جس طرح اٹ مائٹ ساؤنڈ اسٹیریوٹیپیکل ٹو یو, لیکن جس طرح ہمارے یہاں لڑکوں کو پالا جاتا ہے, بڑا کیا جاتا ہے, تھوڑے سے فیملی کی طرف تھوڑے ارسپانسبل ہوتے ہیں. انہیں مطلب اس طرح کہ یہ گھر کے جھگڑوں سے مجھے ذرا دور رکھو, یہ کیا پرابلم ہے. بٹ آپ نہیں لگتا کہ ایسے ہیں, یو لک ویری انوالوڈ وتھ یور مدر, گھر. تو یہ بچپن سے تھا کیونکہ آپ امی, تینوں بھائیوں میں آپ امی سے زیادہ قریب تھے, یا میں اپنی ماں سے سارے بچوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ساری زندگی رہا اپنے پیرنٹس کے پاس, بینگ دی ایلڈسٹ. چھوٹا بھائی چلا گیا آرمی کے اندر, وہ سب سے چھوٹا بھائی تھا, وہ پڑھائی کرنے ملک سے باہر چلا گیا, بہن کی obviously شادی ہو گئی, تو میں کانسٹنٹلی رہا. اور لیکن یہ ہے کہ باوجود اس کے میرے جو باقی دو بھائی ہیں وہ بھی بہت زیادہ میری ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اچھا, ایموشنلی, اور اپنا بہت زیادہ. اور یہ ہے کہ جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر دنیا بھول جاتے ہیں. سو یو نو اٹس مور لائک دس. اچھا بہن کی شادی ہو گئی تو وہ چلی گئی ہیں, وہ محسوس نہیں کرتی کہ یو نو بھائی تینوں ماں سے زیادہ قریب ہیں, یا بالکل کرتی ہے, محسوس کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہے, وہ کہتی بھی ہے, اور کئی دفعہ میرے سامنے بھی کہتی ہے. میں ہنس کے ٹال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں دیٹس مائی لک. کہتی ہے امی آپ کو ان کا وہ ہے زیادہ ہے, اس کا اسپیشلی آپ کو جنید بھائی کا بہت وہ ہے. اچھا. تو لیکن آئی تھنک مائی مدر از لکی کہ میری ماں اور میری بہن کی بھی آپس میں بہت دوستی ہے. اچھا. بہت زیادہ دوستی ہے. اینڈ مائی وائف and my sister were friends before marriage. اچھا, so وہ دوستی ابھی تک ان دونوں کی ہے. they were very very good friends. okay. تو وہ دوستی ان دونوں کی ابھی تک ہے. اس وجہ سے ذرا حالات کچھ تھوڑے سے قابو میں ہیں. ورنہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح کہ ہم نے سنا بھی ہے, عورت ہے ٹیڑھی پسلی کی پیداوار.
تو وہ ان کا objection my lord, ان کا objection my lord. ان کا آپس میں جو ہے یہ، اور یہ رشتے ایسے ہیں کہ یہ بڑے نازک رشتے ہیں. اور یہ ہے کہ میں تو اپنے دیکھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، خاص مردوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان معاملات میں ان کو ہی پڑھنے دیں. یہ آپس میں لڑ جھگڑ کے کسی نہ کسی ایک ایکویلبرم پہ ضرور آ جاتی ہیں، اور اس معاملے میں کسی کی سائیڈ نہ لی جائے، کیونکہ کسی کی بھی سائیڈ لینا از لائک از ویری پرابلمٹک. اچھا، اتنی دیر سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ جو لڑکے ہوتے ہیں عام طور پہ جب ان کی تربیت ہوتی ہے گھر میں، تو وہ جنرلی بڑے ماچو ایک امیج میں ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں کوشش ہی کی جاتی ہے کہ وہ ایموشنلی بہت ڈپینڈنٹ نہ ہوں، وہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ نہ فیل کریں، یا اس کوشش کی جاتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ انہوں نے باہر جانا ہے، وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھی اتنے ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہیں، آپ بھی ڈپینڈنٹ ہیں، تو یہ تو ساؤنڈ ویری ویئرڈ کہ امی نے آپ کو بہت پروٹیکٹیو ہو کے پالا ہے، یا از اٹ جسٹ نیچرل؟ میں تمہیں ایک چھوٹا سا اسی پہ لطیفہ سناتا ہوں، وہ تمہارا جواب بھی ہو جائے گا. اوکے. ٹھیک ہے. کہ ایک لڑکا جاتا ہے اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں میں باہر کھیلنے جانا چاہتا ہوں. تو ماں کہتی ہے خبردار گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو بیٹا ایک دو دفعہ اصرار کرتا ہے، ماں کہتی ہے نہیں گھر سے باہر نہیں نکلا، بیٹھ جاؤ اندر، یو گراؤنڈیڈ. تو وہ لڑکا ایسے عجیب و غریب ہو کے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، ابا سے کہتا ہے ابا میں کب اتنا بڑا ہوں گا جب اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکل سکوں گا. تو باپ کہتے ہیں بیٹا ابھی اتنا بڑا تو میں بھی نہیں ہوا کہ میں اپنی مرضی سے باہر جا سکوں. شاید یہ تمہیں ایکسپلین کر دے یہ تمہارے سوال کا جواب. اوکے، آئی گیٹ دا پکچر. میرے خیال میں آپ بھی کافی کچھ سمجھ گئے. لیٹس لیو دس ٹو دیٹ. ہم اس طرح ریز ہوئے ہیں سارے کہ ہم لوگ گراؤنڈ ہوا کرتے تھے. ریئلی؟ یس. ہم لوگوں کا اگر اگر دوپہر کو آنے کے بعد اگر فرض کرو کہا گیا ہے کہ سونا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اگر نہیں سوئے تو گراؤنڈ ہوا کرتے تھے. اگر ہفتہ بھر گھر باہر نہیں جانا، مطلب ہفتہ نہیں تو چلو اس دن کے لیے تو گراؤنڈ ہو گئے. اور واقعی گراؤنڈ ہوتے تھے. اور یہ کہ ہم اوپر سے بیٹھ کے، مجھے یاد ہے ہمارے ایئر فورس میں فلیٹس ہوا کرتے تھے، تو اوپر کے فلیٹ سے ہم لوگ، میں اور ہمایوں اوپر سے بیٹھ کے نیچے دیکھ رہے ہوتے تھے، لوگ گیمز کھیل رہے ہوتے تھے. اور ہم لوگ سوچتے تھے کس طرح یا تو غائب ہوں، یا اگر غائب ہونا ہے تو بعد میں مار کھانے کی سخت کتنی ہے اور کتنی پڑے گی. تو یہ ہوتا تھا. اچھا، کس بات پہ سب سے زیادہ امی نے مارا؟ جھوٹ پہ. جھوٹ بولنے پہ. کب کیا جھوٹ بولا تھا جس پہ بہت مار پڑی؟ اکثر بولتے تھے میں اور ہمایوں. مطلب ابھی تک وہی عادت کنٹینیو کر رہے ہیں؟ اب پتہ نہیں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ چھوٹی سی بات پہ بھی جھوٹ بول کے ہم لوگوں نے بڑی مار کھائی ہے. مطلب یہ کہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج اپنی ماں اور اپنے باپ کا دونوں کا میں بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم کو مارا بھی. کیونکہ اگر ہم لوگ مار نہ کھاتے تو ایک تو ہمیں سمجھ میں نہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا ضروری ہے آج کے بچوں کو ریز کرنے کے لیے. دیکھو ماں باپ دشمن نہیں ہوتے اپنی اولاد کے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. ورنہ میں اور ہمایوں اور عمر، ہم تین تھے بھائی، ہم لوگ بہت شرارتی تھے، بہت شرارتی تھے، اتنے شرارتی تھے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے. مطلب تھے کیوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ لوگ اتنے ہی شرارتی ہوں گے، اور تینوں ملتے ہوں گے تو ضرور امی کو تنگ کرتے ہوں گے. ہاں بالکل، ایسا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. کیا چیز تھی جو کبھی آپ نے کی تینوں بھائیوں نے مل کے، یا آپ نے، اور آپ کو بعد میں بہت افسوس ہوا کیونکہ آپ کو لگا کہ امی کو اس سے بہت دکھ ہوا ہے، یا یہ کہ دس واز ناٹ مائی انٹینشن، یہ تو امی کو زیادہ محسوس ہو گئی؟ ہاں ایک بار کیا ہوا کہ ایکچولی اس میں ہوا یہ تھا اس سچویشن میں کہ امی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ہم اس قسم کی لیول تک بھی جا سکتے ہیں دونوں. میں اور ہمایوں انوالو تھے. عمر تو بیچارہ چھوٹا تھا، وہ تو ایسے ہی بیچ میں ٹنگا گیا. ڈیڈی نے بڑے عرصے کے بعد ڈیڈی نے گاڑی خریدی تو وہ گاڑی بھی مطلب ایئر فورس کے آفیسر تھے، تو گاڑی بھی مطلب چھوٹی لیول ہی کی کوئی، وہ گاڑی چھری سے سٹارٹ ہو جاتی تھی. تو میں اور ہمایوں تھا میرا خیال ہے شاید 11 سال کا، میں تھا 12 سال کا. اچھا میں اور ہمایوں دونوں قد میں بہت لمبے تھے، اور ہم لگتے تھے 18 19 سال کے جب ہم 11 12 سال کے تھے.
اور کبھی اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں کبھی وہ ایئر فورس کا فلائٹ لیفٹیننٹ بن جاتا تھا اور میں اور وہ آفسرز بن کے نا ہم لوگ آفسرز میس میں بھی گھس جاتے تھے اکثر, حالانکہ 11-12 سال ہماری عمر تھی, لیکن کیونکہ ہم لمبے تڑنگے تھے پہلے سے, ذرا ہماری بلڈ بھی اچھی تھی. تو ہمایوں صاحب نے مجھے بولا کہ جنید بھائی گاڑی آئی ہے اور یہ چھری سے سٹارٹ ہو رہی ہے, اس کو کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار مجھے تو چلانی نہیں آتی. تو بولا مجھے کدھر چلانی آتی ہے, تو اسی طرح سیکھ جائیں گے میں اور آپ. اور تم یقین کرو کہ میں ابھی حیران ہوتا ہوں, میں کہاں پڑتا ہوں کہ ہم نے کیا حرکت کی. عمر کو چھوٹے کو بٹھایا پیچھے, وہ 6 سال کا تھا یا 7 سال کا, اس کو بٹھایا پچھلی سیٹ پہ, ہمایوں صاحب بیٹھے اگلی سیٹ کے اوپر. نہ گیئر آتے ہیں کہ گیئر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیا ہوتا ہے, اور گراج میں کھڑی وہ تو قسمت یہ کہ پہلی دفعہ لگس ریورس گیئر گیا تو پیچھے کو نکل گئی گاڑی, ورنہ چھری سے سٹارٹ کیا انہوں نے اس کو. ہمایوں نے ادھر ادھر دیکھا, اس پہ لکھا ہوا ہے آر ہے ریورس, تو اس کو یوں کر کے عقل استعمال کر کے جو بھی یوں کر کے پیچھے کیا, گاڑی پیچھے ہوئی, اور میں اور ہمایوں گاڑی لے کے تو باہر نکل گئے. اب یہ بھی نہیں پتا بریک کون سی ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے. گھما پھرا کے واپس لائے, اور واپس آ کے تو پتہ نہ چلتا وہ تو گاڑی اندر دیوار میں بینگ ہو گئی. تو ایک دم ذرا شور مچا اور امی نیچے آئیں, اور بس پھر تو پتہ چل گیا کہ یہ چلائی ہے ان لوگوں نے گاڑی. تو امی کا تو بیچاری کا رو رو کے برا حال ہو گیا. عمر کو انہوں نے اٹھا لیا گود میں, اور اس کے بعد جو ہماری ہوئی, اس کے بعد تو جو وہ پٹائی ہوئی میری ہمایوں کی کہ بس کیا بتاؤں. I don't believe you actually did that. اصل میں یہ تمہارے پروگرام پہ بولنا نہیں چاہ رہا, میں یہ نہیں چاہتا کہ سننے والے بچے یہ کر جائیں کبھی. نہیں بالکل, اور بہت سخت تنبیہ کے ساتھ کہ یہ کبھی نہیں کرنا, کبھی نہیں, نیور. کیونکہ بہت خوش قسمتی ہوئی کہ کچھ خالی سڑک تھی یا جو بھی, لیکن آپ کے امی تو بہت, ان کی حالت خراب ہو گئی. رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا. انہوں نے ڈیڈی کو آفس سے جلدی بلوا لیا, ڈیڈی آئے واپس, ان کو یقین نہیں آیا. وہ تو پتہ نہیں ڈیڈی نے مارا ہمیں کس چیز پہ, گاڑی چلانے پہ یا گاڑی بینک کرنے پہ. گاڑی چلانے پہ مطلب گاڑی گئی جہنم میں بھائی. ڈیڈی نے تو نہیں کہا یہ, وہ بیچارے تو آگے سے دیکھتے رہے اس کی کہ یار یہ کیا ہوا ہے. ابھی لی تھی, ان کا بھی نیا شوق تھا. تو خیر, بٹ یہ اس کا مطلب بہت خطرناک بچے تھے. دیکھو ہم شرارتی ضرور تھے لیکن بدتمیز نہیں تھے. بس مجھے صرف یہ ہوتا ہے اولاد شرارتی ہو جائے, بدتمیز نہ ہو. بس میرا ماں باپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد بدتمیز نہ ہو, اس کو پتا ہو کہ بڑے کے ساتھ کس طرح بہیو کرنا ہے, ماں کے ساتھ کیسے. ہم نے کبھی اپنی آواز نہیں ریز کی آج تک اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے, کبھی ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا ہم نے, کبھی ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا. اچھا جنید ٹیل می دس, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار مطلب اب تو کہاں کی کہاں دنیا پہنچ گئی ہے, اور اب دیر آر تھیوریز کے پیرنٹس شوڈ بی فرینڈز اینڈ یو نو, اور ابھی جس طرح جتنی مار آپ کو اور مجھے پڑی ہے بچپن میں, اور ہم لوگوں کو جتنی ماریں کھائی ہیں ہم نے, اب اگر آپ کسی بچے سے کہیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو وائلنس ہے, یا یہ کہ, اور یقیناً روایات بدلتی ہیں, اور اب واقعی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بھائی آپ بچوں کو نہیں مارے ہیں, لیکن اب بھی ان چیزوں کو, اور مطلب ہم بھی جب بڑے ہوئے تو ہم اسی طرح کے ماحول میں بڑے ہوئے کہ جہاں لوگ اونچی آواز میں لڑائیاں بھی کرتے ہیں, بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں, لیکن ہاؤ ڈیڈ یو فیل؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کوئی آئسولیٹڈ بچے ہیں, آپ کو لگتا تھا کہ یار میں کوئی بہت دبا ہوا خوفزدہ بچہ ہوں کہ میں اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا, میں اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا؟ کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ یار مجھے میں کیوں ڈرا ہوا ہوں اپنی ماں سے, یار اس بچے کو دیکھو یہ تو مزے میں ہے, کھیل بھی رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے. بس سر اس ٹائم پر تو obviously عجیب لگتا ہوگا, لیکن مجھے یہ تھا کہ میرا یہ خیال تھا جس طرح میرے ماں باپ مجھے ریز کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہر ایک کے ماں باپ اس کو ریز کرتے ہوں گے. وہ میں نے کہا نا کہ اس کا وزڈم مجھ کو اب سمجھ آ رہا ہے. دیکھو ویسٹ کہتا ہے بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ, بچے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بچہ فون کر کے پولیس کو بلوا لیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اوپر سے ہماری اسلامی روایات جو ہیں اس میں یہ ہے کہ بچے کو مارنے کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بلکہ یہ تک کہا کہ آپ نے اپنا کیا کہتے ہیں اس باپ کے لیے دعا کی, آپ نے اس باپ کے لیے دعا کی جس کے گھر میں اس کے کوڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اولاد دیکھتی ہے کہ یہ باپ کا کوڑا ہے, اور باپ کی مار کو ایسے تشبیہ دی کہ یہ ایسے ہے جیسے کھیت کے لیے پانی. بھئی دیکھو اب یہ ہماری آپ کی سوچ اور ہماری آپ کی مرضی ہے, یا تو نبی کی خبر اور ان کی بات کو مان لیں, یا جو ویسٹ سمجھا رہا ہے ویسٹ کو مان لیں, ٹھیک ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ
ہمارے یہاں یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جو ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے، جس میں کہ بچے ماں باپ کے ساتھ کسی ایک طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، یہ اس ملک کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. سب سے بڑا ایسٹ جو اس ملک کا ہے وہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ورنہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ ان امپلائمنٹ کی کیا لیول ہوتی اس ملک کے اندر. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو باہر نکال دیتے 16-17 سال کی عمر میں اور کہتے جاؤ جا کے کماؤ، تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ ان امپلائمنٹ کا کیا ہوتا. لیکن جبکہ اب بھی کتنا ہے. لیکن آج بھی یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک 55 سال کا باپ ابھی بھی اگر اس کے 24 سال کے لڑکے کو نوکری نہیں ملی تو اپنے بیٹے کو خوشی سے کھلانا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا 24 سال کا لڑکا گھر چھوڑ کے چلا جائے. ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ اگر میں کما رہا ہوں تو میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے ہی رہے اور میرے ساتھ. یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہماری ٹریڈیشنز ایسی ہیں. خدا نہ کرے اگر ہم لوگوں نے ان ٹریڈیشنز کو اپنانے کی کوشش کی جو ان کی ہیں تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو ان کی سوسائٹی کا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا جنید، بہت اچھی اور بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، کیونکہ بیکاز آئی فیل کہ اب ذرا سیریس نوٹ پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ کہ آئی فیل کہ جب جو اس طرح کی روایات ہوتی ہیں اس میں جنرلی بچوں پر اور ماؤں پر پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. ان دا سینس کہ جس طرح سے ہم اپنی فیملیز کو ریز کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ برڈن تربیت کا ماں کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ ہماری مائیں بیک وقت 5 بچوں کو 4 بچوں کو انہوں نے ٹرین کرنا ہے، انہوں نے ان کی تربیت کرنی ہے، انہیں اخلاقیات بھی بتانی ہے، ان کو مذہبی تعلیم بھی دینی ہے، ان کو دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے، وغیرہ وغیرہ سب چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر بہت زیادہ ہے ماؤں پہ، اینڈ وہ کہیں اس میں فیل ہو جاتی ہیں، یا کیوں ہم اتنا کرائم دیکھ رہے ہیں، یا کیوں ہم اتنا وائلنس دیکھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری وجوہات ہوں گی، میں فیملی کے اسٹرکچر کے اندر کی بات کر رہی ہوں. دیکھو کہ اس سارے پریشر کے بیچ میں وہ ہو سکتا ہے وہ صرف تربیت کے مقصد سے نہیں بلکہ اپنی کسی فرسٹریشن کے تحت اپنی کوئی غصے کو نکالنے کے لیے بھی بچوں کو مارتی ہو، کیونکہ اسے وہ کنٹرول نہیں ہوتے اس لیے بھی وہ مارتی ہو. تو مقصد کہیں صرف تربیت کا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر بہت زیادہ ہے؟ نہیں، یہ بالکل کوئی پریشر نہیں ہے اور نہ اس کو پریشر سمجھنا چاہیے. اور بچوں کو اگر مار کے کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بولا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، یہ کرو، وہ کرو، ہمسائے کے پاس جاؤ، اس طرح کرو، یہ نیکی کرو، وہ نیکی کرو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنی تہجد پڑھو، یہ کرو، فلانا 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 فلانا، اتنی ساری چیزیں رکھ دیں. اسی جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا درجہ دیا ماں کو اللہ نے. تو وہ اسی لیے دیا ہے کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن میں یہ اس کی دس از ہر ریسپانسبلٹی ٹو ریز دا کڈس. چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں ماں جیسی ہستی